अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। यूँ तो पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के मामले पर मुत्तहिद है, यकजान हो के पूरी दुनिया में कश्मीर की जंग लड़ती है, सियासी अखलाकी सतह पर और सफारती सतह पर भी। मगर आज जो पार्लियामेंट का इजलास था वो तारीख़ी एतबार से इसलिए अहम तरीन इजलास था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मुजालम और उसके बाद मकबूजा कश्मीर के एक फ़ौजी कैंप पर हमले के बाद शुरू हुई, उसमें दिन ब दिन तलखी और शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता जो ताल्लुकात की नोयत है वो भी बदलती जा रही है। पाकिस्तान के हुकूमत ने ये फ़ैसला किया मुतहर्रिका पार्लिमानी इजलास बुलाने का। अपोजिशन पार्टीज़ का भी ये मुतालबा था और आज इजलास का पहला दिन था। कल भी ये मुश्तरका पार्लिमानी इजलास जारी रहेगा। इसका मकसद एक ही था कि पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम देना कि पाकिस्तानी कौम, तमाम सियासी जमातें, हुकूमत और सिविल सोसाइटी सब के सब कश्मीर के मामले पर मुत्तहिद हैं और पूरी दुनिया से उसको याद दिला रहे हैं कि इस्तिस्वाब राय का जो हक़ अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर और पूरे कश्मीर के अवाम को दिया था, वो हक़ अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद के ज़रिए जो दिया गया था, उस करारदाद पे अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी है। आज वो सेशन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अपनी तकरीर में और फिर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी अपनी तकरीर में कश्मीरियों के साथ खुलकर इज़हार यकजहती किया और भारत को भी वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी कश्मीर के मामले पे भारत से कोई सौदाबाजी नहीं करेगा और कश्मीर के अवाम को हक़ के इस्तिस्वाब राय दिला कर रहेगा। इस पार्लियामेंट के इजलास की एक और ख़ास बात ये थी कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की एक बड़ी जमात जो कि पाकिस्तान के एक सूबे में हुक्मरान जमात भी कहलाती हैं, तहरीक इंसाफ, और उनके सरबराह इमरान खान ने आज के सेशन का बाइकआउट किया था और कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी कानूनी और अखलाकी हैसियत खो चुके हैं और पानामा स्कैंडल के इल्ज़ामात के बाद हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की तहकीकात न होने के बायस तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट के इजलास में शरीक नहीं होगी, बल्कि आज ही पार्लियामेंट के इजलासों के हवाले से इमरान खान का एक नया ऐलान भी सामने आया है कि वो किसी भी पार्लियामेंट के इजलास में, जो कौमी असम्बली या सेनेट के इजलास में शरीक नहीं होगी। तो ये थी आज की सूरत हाल जिस पे हम बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ भी कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है सेनेटर शाही सैयद साहब, सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी सिंध के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर सलीम ज़िया जो के सीनियर रहनुमा हैं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के, और हमें कराची से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर साबिर बलोच, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारी कोशिश है कि हमें टेलीफोन लाइन पे इंजीनियर हामिदुल हक खलील साहब जो कि एक रुकन कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें ज्वाइन करें। ये तो था एक कश्मीर का मामला, मगर हम चाहते हैं कि आज एक और भी अहम दिन है पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और वो है टीचर्स का दिन, जिसको टीचर्स डे कहते हैं, इंटरनेशनल टीचर्स डे। हम पाकिस्तान में उसको इस्लाम टीचर डे के तौर पे याद करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, हम अपने असातिज़ा की वजह से हैं। हम सबको अपने बचपन के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के कुछ असातिज़ा याद रहते हैं और शायद कुछ भूल जाते हैं। तो मैं आज का दिन अपने इन तमाम असातिज़ा को सलाम पेश करके उनको खराज अकीदत पेश करते हैं अपना अपना गिरबान की तरफ से, और बल्कि मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों से भी मुख्तसरन असातिज़ा, फिर हम आज के पार्लियामेंट के इजलास और कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सेनेटर शाही सैयद साहब आप मुख्तसरन अगर बता दें कि आपको आज अगर दो असातिज़ा का आपसे पूछा जाए, एक वो उस्ताद जिनको आप याद करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और एक वो उस्ताद कि जिनको याद करके शायद आपको अपने कुछ ज़ख्म ताज़ा हो जाएं, या आप समझते हैं कि वो एक अच्छी मिसाल नहीं थे। बदकिस्मती से दोनों किस्म के असातिज़ा हमारे आज भी मुआशरे में मौजूद हैं। ये तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं भी आपकी तरह सुख सलाम पेश करता हूँ अपने उस्ताद को, जिसके जितने भी उस्ताद जो पढ़ाने वाले हैं वो हमारी माँ बाप की तरह, हमारे 6 माँ बाप जैसे अपने सगे माँ बाप है, सास ससुर होता है, और उस्ताद उस्तानी हमारे माँ बाप की दर्जा रखते हैं, हम उसको सलाम पेश करते हैं। आपने जो बताया उसमें एक हमारा था उस्ताद जिसका इंतकाल हुआ है, उसका नाम था रहमदिल ख़ान। वो हमारे अदना से लेके प्राइमरी का टीचर था, बहुत मेहरबान, बड़ा शफ़क़त, और चूँकि उनकी जो वाइफ भी थी वो हमारी रिलेटिव भी थी, तो उनके घर सुबह जाना, उनके लिए चाय वाय लाना, घर टीचर उस्ताद से,
تو وہ جو محبت جو شفقت تھی وہ بھی. جہاں تک آپ نے درد اور دکھ والی بات کی تو مجھے شروع میں تو یاد نہیں تھا مگر ابھی مجھے ایک بات آیا ہی. جب میرے خیال میں کم 5 یا 6 کا ہمارا امتحان تھا تو ہمارے جو پیپر ہوتے ہیں ایگزام ہوتا ہے تو پھر مختلف ٹیچروں کو دے جاتے ہیں کہ بھائی تم اس کو چیک کرو تم اس کو چیک کرو. تو ہمارے ایک ٹیچر تھا وہ ڈرائنگ ماسٹر تھا تو اس کا نام تھا امیر رسول استاد. وہ بھی اس کا انتقال ہوا اللہ اس کو امیر رسول صاحب. اس کو اس نے دیا کہ اس کو چیک کرے. تو میرے جو ہے پیپر جو ہے حساب کے پیپر میں مجھے کوئی 20 یا 30 نمبر آ گئے تو میں رویا خوب رویا. باپ کو میں نے بولا کہ میں نے 100 کے 100 سوال 10 کے 10 سوال کے میرے 100 نمبر ہے. تو وہ بولا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے خیر والد کو بتایا. والد صاحب میرے ساتھ ہیڈ ماسٹر کو میں جو تھا ہیڈ ماسٹر ہمارا آج بھی زندہ ہے. اس کا نام ہے خان گل استاد. تو میں نے اس ہیڈ ماسٹر کو شکایت لگی والد صاحب جا کے بھی میرا پیپر. تو میں نے اس کو یہ بولا کہ مجھ سے ابھی بھی آپ کسی بھی حساب کی پورے کتاب میں سوال جو پوچھے میں جواب دوں گا. اچھا قدرتی بارے میں انگریزی میں بڑا کمزور تھا تو وہ آپ کی بات صحیح ثابت ہوئی. اور سنو وہ یہ کہ جب وہ ٹیچر سے بولا بھائی اس کے پیپر لے آؤ تو پتہ چلا کہ اس نے مجھے 30 نمبر دیے. 3 سوال تھے. جب اس نے لیا تو ایک ہی پیپر تھا تو اس میں 3 سوال تھے. تو میں نے کہا سر میرے تو اور پیپر ہے وہ اور پیپر کدھر ہے وہ شیٹ کدھر تو اس نے گھر میں جب جا کے دیکھا تو اس کو ایک شیٹ ملا. دوسرے دن اس نے لا کے مجھے بولا آپ کے 60 نمبر ہو گئے. میں پھر رویا. ایک شیٹ اور ہے. اچھا میں نے پھر رویا. میں نے بولا نہیں میرے 100 ہے. اچھا تو آپ خدا بھی یقین کریں وہ جو ہمارا ہیڈ ماسٹر تھا اور وہ بولا پیپر نہیں ہے. وہ ہیڈ ماسٹر نے بولا یار اس بچے نے سچ بولا. دوسرا پیپر ملا اس میں 3 کے 3 ہے اور وہ بار بار رو رہے اور یہ بولا کہ میرا پھر امتحان لو لہٰذا میں اس کو 100 دیتا ہوں. جب 100 نمبر مجھے ملے حساب میں میٹرک میں تو میں پورا کلاس میں میرا دوسرے نمبر پہ یا 30 نمبر بھی میرے بڑھ گئے. تو اس میں تو مجھے وہ یاد ہے. تو آپ جو آج کل کے بھی جو بہت سے اساتذہ ہیں وہ بچوں پہ تشدد کرتے ہیں. گاؤں دیہاتوں دور دراز علاقوں میں ان سے ذاتی کام بھی کرواتے ہیں گھر کے کام بھی کرواتے ہیں. میں ایک اچھی مثال دیتا ہوں. ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ؟ ایک اچھی مثال دیتا ہوں. اسی استاد میں ہمارے ایک استاد تھا وہ ہمارا اسلامیات کا تھا. ٹھیک ہے. فضل مولا. ٹھیک ہے. وہ ہمیں ایک بات بتاتا ہے کہ استاد اور شاگرد کے بیچ میں ایک باریک پردہ ہوتا ہے احترام کا. اگر وہ یعنی ہمارے آج کل تو احترام ہوتا ہے استاد اور شاگرد گپ شپ دوستیاں کرتے ہیں گھومتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں استاد شاگرد. یہ میں بتا رہا ہوں آج کی وقت کی اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی. تو اس نے بولا ایک باریک پردہ ہے احترام کا. اگر یہ احترام کا پردہ ٹوٹ گیا نا یہ بچہ جتنا کوشش کرے ایک لفظ سیکھ نہیں سکتا. یہ استاد جتنا بھی محنت کرے بچے کو ایک لفظ سکھا نہیں سکتا. ہمارا احترام ختم ہوا. سینیٹر سلیم ضیاء صاحب آپ اپنے 2 استادوں کون سے استادوں کو یاد کریں گے؟ ایک اچھی مثال اور ایک بری مثال. یہ آپ نے مشکل میں ڈال دیا کیونکہ میرے اتفاق سے میں کہوں گا بڑا خوش قسمت رہا. آپ شاید بڑے اور اچھے اسکول میں پڑھے ہوں گے. نہیں میرے خیال شہروں میں پڑھتے رہے زیادہ تر تو ایسی نوبت نہیں آئی کہ برا تجربہ. سخت تھے سخت ضرور تھے مگر میرا خیال جو اچھا تھا میں ان کا پہلے ذکر کر دوں جن کو آپ سلام کرنا چاہتے ہیں. جی سلام تو سارے ٹیچر تمام اساتذہ جنہوں نے پڑھایا خواہ وہ پرائمری میں اسکول میں یونیورسٹی میں باہر جتنے بھی ان سب کو سلام ہے آج کو ان کا بڑا دن ہے. اور میرے تو خود بھی خاندان میں کئی ٹیچرز ہیں. جی میرے جو ٹیچر جنہوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ ایک تو تھے میجر زاہد سعید دودی فوت ہو چکے ہیں. اور ویسے بھی سلام کرنا ہے. ہاں جی جی مگر وہ ایک بہت ہی پیاری شخصیت تھے بھرپور شخصیت تھے. میجر سے آرمی میں تھے یا ریٹائرڈ تھے. تو ان کے وہ ہمارے پبلک اسکول حیدرآباد میں تھا بورڈنگ اسکول تھا تو اس کے وہ ہمارے ہاؤس ماسٹر بھی تھے. ٹھیک ہے. ان کا بیٹا بھی 71 کی جنگ میں شہید ہوا تھا. تو وہ جو جب میرا ان سے واسطہ پڑا تو ہمارے ہاؤس ماسٹر بھی تھے وہ. تو وہ ایک پوری مکمل شخصیت تھے. اسپورٹس مین بھی رہے تھے بہت اپنے وقت کے بہت اچھے رہے تھے. ان کی ڈریسنگ بہت اچھی تھی ڈسپلن بہت اچھا تھا اور گفتگو بہت اچھی کرتے تھے. بچوں کے ساتھ بچے ہوتے تھے بڑوں کے ساتھ بڑے ہوتے تھے اسپورٹس میں بہت حصہ لیتے تھے. تو اس لحاظ سے انہوں نے بڑا مجھے بہت متاثر کیا. اللہ تعالیٰ انہیں غریب رحمت کرے. فوت ہو چکے ہیں 8-10 سال ہو گیا فوت ہو گئے. اسی طرح ایک دوسرے ٹیچر تھے دوسری مثال جو جی وہ نیگیٹو تو مجھے کچھ ذہن میں نہیں آ رہے. سخت تھے بہت بڑے بڑے سخت ٹیچر ملے ہیں جو مار کٹائی بھی ہوتی تھی مگر وہ ساری نالائکی ہماری اپنی ہوتی تھی یا تو ہوم ورک نہیں کیا. ان میں سے کسی کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ سب کا شکریہ. بڑوں سے کیننگ بھی کھائی ہے مار بھی کھائی ہے مگر وہ ہم سمجھ اس وقت بھی ہمیں تربیت یہ تھی ہمارے گھر کی طبیعت یہ تھی جیسے بھی آپ کو بتایا کہ ہماری تربیت یہ تھی گھر میں کہ بھائی جتنا بھی وہ کچھ کرے وہ تمہاری بہتری کے لیے کرے. ٹھیک ہے جی. میں اب سینیٹر صابر بلوچ صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. صابر بلوچ صاحب سندھ کے اساتذہ
میں کافی آپ کے جو اساتذہ رہے ہیں صابر تو خود ہی استاد ہے وہ آپ خود بھی استاد ہوں گے، مگر آپ کن اساتذہ کو یاد کریں گے، ایک اچھے والے اور ایک برے والے؟ مسیح بھائی، استاد کبھی برا ہوتا ہے؟ استاد تو کبھی برا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے چونکہ دو استادوں کا ذکر کیا ہے تو مجھے اپنے بچپن کا ایک میرا استاد فادر جوشوا ہوتے تھے، بہت ہی نفیس، بہت ہی پیار کرنے والے، سخت بھی تھے، لیکن اس کو ایک اس کے دل میں ایک محبت، ایک پیار تھا اپنے ٹیچرز، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ہمیشہ وہ اس کو جو نا ہمیشہ دہراتے تھے اور بتاتے تھے کہ گروئنگ از مینڈیٹری بٹ گروئنگ اپ از امپورٹنٹ۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ یہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے۔ اور دوسرا جو میری زندگی میں کالج کے زمانے میں جو استاد آیا وہ پروفیسر قرار حسین صاحب تھے، جو ان کا بیٹا بھی تاج حیدر آج کل ہمارے سینیٹ کے ممبر ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ بڑے شفیق انسان تھے، بہت ہی یعنی اعلیٰ اور بڑے اعلیٰ پائے کے نہ صرف استاد بلکہ عالم اور ایک فلاسفر کی بجائے وہ ہی واز اے گریٹ مین ود گریٹ انٹینشنز۔ اس کے وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا انسان تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے وہ میرے استاد رہے اور میں اس کا شاگرد رہا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گھر میں تو آپ نے تو اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کر لیے، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے سندھ اور بلوچستان اور KPK ایون پنجاب کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں کے اسکولوں کے اساتذہ وہ اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں پر سختی بھی کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی نہیں ہیں صحیح طرح، چھٹیاں بھی کرتے ہیں، ان سے ذاتی کام بھی کراتے ہیں، انہیں ملازموں کی طرح استعمال بھی کرتے ہیں؟ اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے آپ کے خاص کر سندھ کے جو اندرون سندھ کے علاقے ہیں وہاں میں جی کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ مسیح بھائی یہ آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آن دا ادر سائڈ آپ دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں کہ یعنی ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی اور ہماری حکومتیں ایسی رہی ہیں کہ یہاں پر جس شخص کو نوکری نہ ملے اس کو جا کے ٹیچر لگا لیتے ہیں، جو سب سے نالائق شخص ہوتا ہے وہ جا کے وہ استاد بن جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ بلوچ صاحب یہ بھرتیاں بھی تو حکومتیں کرتی ہیں نا، آپ کی حکومتوں نے کرتے رہی ہے نا یہ بھرتیاں، کس نے کی ہیں؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کس کو بلیم چلا جانا چاہیے، بلیم ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو جاتی ہے، وہ سوسائٹی کو جاتی ہے۔ اچھا، اور سب سے کم تنخواہ پانے والے لوگ بھی ہمارے جو وہی پرائمری کے ٹیچرز ہیں، کوئی فیسلٹیز نہیں ہے ان کو، کسی قسم کی جو مراعات نہیں ہے۔ بالکل یہ مراعات کا آپ نے ذکر کیا صابر بلوچ صاحب، بڑا اہم بات یہ کہ آج بھی وفاقی دارالحکومت میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، ڈیلی ویجز کے جو ٹیچر صاحبان تھے آج عالمی یوم اساتذہ کے موقع پہ ماڈل کالجز کے جو کنٹریکٹ اور دہاڑی دار اساتذہ تھے انہوں نے یوم سیاہ منایا اور حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے تعلیمی اداروں میں روزانہ کی بنیاد پہ جبکہ 17 اکتوبر کو وفاقی نظامت تعلیمات کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات یہ ہیں کہ ورلڈ ٹیچر ڈے پہ اسلام آباد ماڈل کالج کے اساتذہ نے یوم سیاہ منایا ہے۔ 4 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر ڈیلی ویجز ملازمین نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کیا انہوں نے، اور بعد ازاں ڈی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ یہ ہیں وہ اساتذہ جو مستقبل کے نواز شریف، مستقبل کے آصف علی زرداری، مستقبل کی بے نظیر بھٹو، مستقبل کے بلاول بھٹو جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں، اور آج یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ 4 مہینے سے ڈیلی ویجر ٹیچرز کو جو ہیں وہ تنخواہیں بھی نہیں ملی۔ میرے خیال میں یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے، اور حکومت کو اس حوالے سے بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، اور نہ صرف حکومت کو بلکہ وہ تمام اراکین پارلیمنٹ سلام تو کر رہے ہیں ٹیچروں کو، مگر ان کے سلام کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت کو مجبور کریں، حکومتوں کو، کہ وہ اچھے اساتذہ کو بھرتی کریں، اور جو ان کی کم از کم حقوق ہیں، جو تنخواہیں ہیں، اور جو ان کو سرکاری طور پہ جو بھی فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ ان کو ضرور دلوائیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے اساتذہ کو یاد کرنے کا اور سلام کرنے کا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کچھ نئے اساتذہ کی اور ان لیڈروں کی جنہوں نے اپنے استادوں کے پڑھے ہوئے سبق کی بنیاد پر آج کشمیر گریبان میں ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے اساتذہ کے حوالے سے، اور ایک بات کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جب اپنے اساتذہ کو یاد کر رہے ہیں اور ان کو سلام پیش کر رہے ہیں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ جن اساتذہ نے ہمارے آج کے سیاسی قائدین کو پڑھایا یا ان کو تعلیم دی یا تربیت دی، کیا وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر اسی طرح فخر کا اظہار کر رہے ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم کسی پروگرام میں
ان بڑے بڑے لوگوں کے سیاستدانوں کے اساتذہ سے ہی لینے کی کوشش کریں گے۔ یقینی طور پہ آج کے جو ہمارے قائدین ہیں، نواز شریف ہیں، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور عمران خان صاحب اور سراج الحق صاحب یا فضل الرحمان صاحب، تو اگر ان کے اساتذہ بھی آج ان کے بارے میں تو ضرور ان کو سن کے، ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سوچتے ہوں گے۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ تو ہم واپس آتے ہیں آج اپنے موضوع کے اوپر کہ آج یہی ماضی کے شاگرد اور حال کے اساتذہ، سیاسی اساتذہ، ان قائدین نے آج مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو تقاریر کی، تو کیا مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا جو مقصد تھا دنیا کو پیغام دینے کا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ پہلے سنتے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے وہ پیغام آخر دیا کیا۔ جناب اسپیکر، کشمیر کے بہادر فرزند برہان مظفر وانی کے خون سے روشن ہونے والی شمع آزادی نے بھارت کو ایک بار پھر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ طاقت کی بجائے اس معاملے کو دنیا سے کیے گئے وعدوں کے حوالے سے دیکھے۔ جناب اسپیکر، حکومت معاملے کی نوعیت اور سنگینی سے پوری طرح آگاہ ہے اور سفارتی محاذ پر پوری سرگرمی کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن بھارت نے کشمیر میں اپنے مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہے۔ یہ ایوان اس عوامی اتحاد و یکجہتی کی علامت ہے جس میں دفاع وطن کے حوالے سے تقسیم کی کوئی لکیر نہیں، کوئی حزب اختلاف ہے نہ حزب اقتدار۔ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ نہتے عوام کی آنکھیں تو چھروں کا نشانہ بنائی جا سکتی ہیں، لیکن تاریخ اور پوری انسانیت کو اندھا نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ اور انسانیت کو اندھا نہیں کیا جا سکتا۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے بھی وزیر اعظم کی کشمیر کے پالیسی کے حوالے سے بھرپور تائید کی اور پیپلز پارٹی کا واضح طور پہ موقف بیان کیا اور کہا کہ اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی بھی کشمیر کے معاملے پہ سب ایک ہیں۔ مگر تقریر کے دوران اپوزیشن لیڈر کی ایک بڑی دلچسپ کچھ سلپ آف ٹنگ بھی ہوئی، شاید وہ نام یاد رکھنے کے معاملے میں بہت کمزور واقع ہوئے ہیں اور یقینی طور پہ ان کے استاد بھی اس حوالے سے ناراض ہوں گے۔ جب انہوں نے جو ہے کلبھوشن یادیو جو کہ ایک بھارتی جاسوس پکڑا گیا تھا، جب اس کا نام لیا تو ساتھ ہی کشمیر کے ایک نوجوان مجاہد لیڈر جو شہید ہوئے تھے برہان وانی، ان کو بھی کچھ ان الفاظ میں اکٹھا ہی یاد کر لیا۔ ہندوستان کو ایکسپوز کرنا تھا، کہنا تھا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، پاکستان اس میں انٹروین کر رہا ہے، تو کہا جا سکتا تھا، کیا نام تھا اس کا، بوش وانی یا کوئی سم تھنگ، کلبھوشن وانی، یادو، ایسے ایسے نام حساب دار ہوتا تو جلدی آ جاتا۔ تو اس کا ذکر کرتے وہاں۔ خورشید شاہ صاحب نے باوجود کشمیر کے اوپر سپورٹ کے اپنے چند تحفظات کا بھی ذکر کیا کہ اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر میں وزیر اعظم پاکستان کو بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ مگر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، جنہوں نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ اور ان کی جماعت پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوگی اور گو کہ ان کی سپورٹ کشمیر کے اوپر حکومت کو حاصل ہے، مگر اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاناما اسکینڈل کے حوالے سے جو الزامات وزیر اعظم پہ لگے ہیں، وزیر اعظم کامیابی سے اس پر سے توجہ ہٹائیں گے اور ان کی لیجٹمیسی یا ان کی حیثیت، اخلاقی حیثیت بطور وزیر اعظم وہ نہیں رہی۔ آج عمران خان نے ایک بار پھر پشاور میں ایک بیان میں اس پارلیمنٹ کے اجلاس کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں نے آج کا اجلاس میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایک پرائم منسٹر جس کے ثبوت مل چکے ہیں منی لانڈرنگ پہ اربوں روپیہ ملک سے باہر لے جانے کا، میں اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں مانتا۔ جتنے بھی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، نون لیگ کے، ساری جماعتوں کے، سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے منی لانڈرنگ کی، اپنے بچوں کے نام پہ کمپنیز بنائی، باہر اربوں روپیہ لے کے گیا۔ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کدھر گئی آپ کی اخلاقیات؟
کیا آپ کو جب پتا تھا کہ پرائم منسٹر منی لانڈرنگ میں ملوث ہے اور پیسہ چوری کرنے میں، کرپشن میں، ٹیکس کی چوری میں، تو کیا آپ کا کوئی ضمیر نہیں آپ کو کہتا کہ آپ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں؟ کیا میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ وہاں بیٹھ کے وہ پرائم منسٹر کی تقریر سن سکتے ہیں جو کہ ان سارے چارجز کو نہیں جواب دے رہا؟ اب یہ سوال عمران خان جو ہیں وہ عوام سے بھی کر رہے ہیں اور کچھ ان اپوزیشن جماعتوں سے بھی کر رہے ہیں جو شاید آج کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شامل تھی، مگر بلاول بھٹو زرداری جو پارلیمنٹ کے رکن نہ ہوتے ہوئے بھی آج کشمیر کی وجہ سے اور بھارت کی دھمکیوں کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کی وزٹرز گیلری میں، مہمانوں کی گیلری میں موجود تھے، اور اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد انہوں نے باہر آ کے عمران خان صاحب کو ایک پیغام دیا۔ Amateur political decisions. یہ کرکٹ نہیں ہے. You don't just hit the ball and hit the ball and hit the ball and ایک دفعہ اگر سکسر آتا ہے تو آپ وزیر اعظم بنے گا. ایسے نہیں ہوگا. ہم آپس میں مل اس کو اکاؤنٹیبل کریں گے. اور کیسے کریں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی بلاول بھٹو نے بتا دیا۔ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے گھر میں ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب پاناما کے کرائمز کے لیے جیل میں ہوگا۔ جی میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا صابر بلوچ صاحب سے، سندھ سے ہی، اور بلوچ صاحب آپ کے لیڈر تو کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے گھر میں ہوگا، یہ وزیر اعظم کا کہہ رہے تھے یا وزیر اعلیٰ سندھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں مسیح بھائی، یعنی کتنی ذمہ دار لیڈر ہے میرا، کتنا جو ہے نا رسپانسبل شخص ہے، کتنا ڈیموکریٹک ہے، کتنا پارلیمنٹری ویلیوز کو امپورٹنس دیتا ہے۔ آج وہ خود اٹھ کے پارلیمنٹ میں آئے، جوائنٹ سیشن جو پارلیمنٹ کا تھا، خود اٹھ کے آئے وہاں پہ، اچھا، اور انہوں نے سالیڈیٹی دکھائی، دنیا کو بتایا کہ ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کے مفادات کے لیے، کشمیر کے مفادات کے لیے وہ تیار ہیں، اور اپنی پارٹی کو کی نمائندگی کی، اور ایک بہت بڑا میسج دیا۔ وہ پاکستان کے سب سے بڑے پارٹی کے لیڈر ہیں، بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا انہوں نے۔ وہ ان کا جو سینس آف ہیومر بھی بڑا ٹریمنڈس سینس آف ہیومر ہے، وہ بہت جو ہے نا بڑا آدمی ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور اس کا آج آنا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ آن دا ادر ہینڈ میں کوئی کرٹیسائز تو نہیں کرتا اس کو، اپنا عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب میری سمجھ میں نہیں آتا متی صاحب کہ اس نے جو ایک آٹوکریٹک جو ایک بیہیویئر اپنایا ہے، اور اپنے لیڈران کی، اپنے پارٹی کے لیڈران کی ڈیسیشن کو ویٹو کیا ہے۔ اس نے صاف صاف ان کو کہہ دیا کہ بھئی نو بڈی ول گو دیئر، سب نے، دا ہول پارٹی آن ون سائڈ، اور اس طرح ہے کہ عمران خان واز آن دا ادر سائڈ، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں ہمارے پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو کتنا ہمیں انکریجمنٹ ملی، گورنمنٹ کے لوگوں نے آنیسٹلی آج ہمارے ساتھ بات کی، ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ اپریشیٹ کیا ان چیزوں کو کہ بھئی دیکھو بلاول صاحب اس عمر میں ماشاءاللہ اس کا اتنا شعور ہے، اتنا بڑا اس کا جو ہے نا اس کی ویژن ہے کہ انہوں نے ملک کو، وہ نواز شریف کے لیے نہیں گئے، وہ کسی مسلم لیگ نواز کی جو ہے نا اس پہ وہ نہیں گئے، وہ پاکستان کے لیے گئے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے گئے، وہ کشمیر کے قاص کے لیے گئے، کشمیر کے مفادات کے لیے گئے۔ لیکن آن دا ادر سائڈ اس بندے کا آپ ریکلیس ایٹیچیوڈ دیکھیں کس قسم کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ لگتا ایسا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ عمران خان کے نہ جانے سے دو باتیں متی بھائی ہوتی ہیں، ایک تو یا تو یہ وداؤٹ اینی سگنیفیکنٹ تو مشکل ہے کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کرے، اگر کیا ہے یا تو اس کو کہیں سے روکا گیا ہے، اگر روکا گیا ہے بھی تو عمران خان کے لوگ اور تحریک انصاف کے لوگ اس بات کو سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ان کے جو ہے نا ان کا ڈور کہاں سے ہلتا ہے۔ ٹھیک، اچھا اگر آپ بتا دیں کہاں سے ان کا ڈور ہل رہا ہے، آپ اشاروں میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے۔ نہیں آپ بتائیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ ایوری نوز کسی کے جو ڈور ہلانے والے بہت ہیں۔ کون ہیں؟ لیکن متی بھائی ڈور ہلانے والے، اچھا یا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں سے ڈور نہیں ہلایا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو بالکل ہی بچپنے کی سیاست۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو بھی یقین نہیں ہے ڈور والی بات جو ہے، اینی وے آپ کہہ رہے ہیں بچپنے کی سیاست۔ دیکھو اگر نہیں ہے
میں نے 2 باتوں کا کہا آپ کو. اگر دیکھو یہ فیصلہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا, یا تو یہ فیصلہ ایک بہت عقل مندی یا کہیں سے ڈور والی بات ہوگی, یا تو انتہائی حماقت اور بیوقوفی والی جو ہے نا یہ پاگل پن کا ایک فیصلہ ہوگا. ان دونوں میں سے ایک تو ہو سکتا ہے, وہ بالکل وہ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ نا اب یہ کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ, تحریک انصاف والے خود اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ جی کہ ان کو آگے چل کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ وہ خود ضرور کریں گے. بلوچ صاحب, میں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ سینیٹر شاہد سعید صاحب بیٹھے ہیں. شاہد سعید صاحب, عمران خان کے نہ آنا تو چلیں ایک پہلو ہے, اس پہ تو بلوچ صاحب نے بات کر لی. اب یہ بتائیں, یہ جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے کتنا اثر پڑے گا بین الاقوامی برادری پر, اور کیا پیغام آپ کے خیال میں گیا ہے؟ مسئلہ جان آپ کو تھوڑا یاد دلا دوں, کچھ دیر پہلے جیسا پرائم منسٹر گیا تھا اور وہ جنیوا میں اسپیچ کر رہا تھا, تو اس وقت جو کشمیر کا ایشو اور یہ الزام آ گیا پاکستان پہ, تو ہمارے مرکزی صدر اسفند یار نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ پی ایم صاحب جلد از جلد واپس آئے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے. ٹھیک ہے, یہ خوشائن بات ہے, ہم اس پہ شکر گزار ہے کہ وہ آئے اور اس نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے APC کی اور پارلیمنٹ کو بھی جوائنٹ سیشن بلایا, تو ایک تو یہ خوشائن اور اچھی بات ہے اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ بدقسمتی سے عمران خان کو APC میں تو ان کے بندے گئے. APC وہ ادارہ ہے جو قانونی ادارہ نہیں ہے, اور PM جو بھی بنائے گا اس کی خواہش اگر زندگی میں کبھی بھی پورا ہوگی, اور پہلے تو نہیں ہوگی, لیکن جب بھی کبھی ہوگی تو پارلیمنٹ میں ہوگی, APC میں نہیں ہوگی. پرائم منسٹر APC میں نہیں بنتا, وہ پارلیمنٹ میں بنتا. وہ خدا کا بندہ چونکہ وہ ہیرو ہے پاکستان کا کرکٹ میں, سیاست میں وہ زیرو ہے, لہٰذا ایک منٹ سنو, اس پہ بات ہوگی. نہیں وہ بات میں ہوگی, میں ابھی سے کروں. پارلیمنٹ کو چیئر کون کر رہا تھا؟ اسپیکر کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اور APC کو کون چیئر کر رہا تھا؟ پرائم منسٹر کر رہا تھا, جس کے اوپر اس کا الزام ہے. جس کو چیئر کر رہا تھا پارلیمنٹ پرائم منسٹر, وہاں تو اس کے بندے گئے. جہاں پرائم منسٹر تو خود سامنے بیٹھا ہوا تھا, جواب دے رہا, اور اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, اسپیکر کو چیئر وہاں پہ انکار کر دیا. آئینی ادارے کی توہین کی. یہی وہ وجوہات ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہ عمران خان سیاستدان تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. مگر پھر عمران خان جو بات کر رہے ہیں کہ آخر اس اجلاس سے ہوگا کیا, تو کیا ہوگا اس اجلاس سے؟ اسے ایک میسج دنیا کو جائے گی. کیا میسج گئی, آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں گے؟ میں آپ بالکل, اس میں یہی میسج ہے کہ دیکھو اپوزیشن جو جس نے بھی اپنے رائے دی, ابھی خورشید شاہ نے بڑی اچھی تقریر کی یا بری کی, جو بھی کی, لیکن اس نے اپنی رائے دی. ساتھ میں اس نے بولا کہ بھئی اگر آپ اس میں یہ باتیں بھی ڈسکس کرتے تھے تو اچھا ہوتا تھا. یہ اس کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, ایک سائڈ میں یہ بھی سوچ ہوتا ہے کہ ہم نان ایشو کو ایشو کیوں بنائے. بلوچستان ہمارا کوئی ایشو نہیں, بلوچستان ہمارے بھائی ہے. بلوچستان میں اگر 1-2 بندے اگر راہ سے پیسے لے کے غدار ہو جائے تو پورا بلوچستان ہم تھوڑے اس کے حوالے کریں گے. اور ہم ایک نان ایشو کو ہم ایشو بنائے دنیا میں اٹھائے, کیوں اٹھائے؟ نہیں اٹھاتے. کشمیر کے ساتھ اس کا نام لے لیں تو پھر تو بات برابر ہوگی. تو اب سوچ کی فرق ہے. خورشید شاہ کی اپنی سوچ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن پرائم منسٹر کی سوچ اپنی ہے. یہ ڈسیشن یا آپ کو اور میرا اور عوام کو اور وقت بتائے گا. لیکن ایک خوشائن بات یہ ہے کہ سب نے سراہا, یہ اچھی بات ہے. پارلیمنٹ میں آیا, پارلیمنٹ سب نے باتیں کی, مولانا صاحب کی بات بھی, ہماری بات, سب کی بات آئے گی. اور وہ بولتے ہیں پرائم منسٹر نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں رائے دو, ہمیں مشورے دو, اور پارلیمنٹ میں دینا چاہیے. یہی جگہ ہے, دوسری جگہ نہیں ہے. اور کل بھی یہ سیشن جاری رہے, کل بھی جاری ہے. کل مشورہ دو, اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو لے پارلیمنٹ میں دیکھائیں. عمران خان بتا دے کہ آپ یوں کر دے. اب میں بتاتے چلیں, ایک چیز میں ختم کرا, چونکہ یہ 1.5 ارب انسانوں کی بات ہے. اگر ہماری پاکستان کی آبادی 20-25 کروڑ ہے تو انسان ہندوستان میں بھی رہتا ہے. یہ مودی کو ایک میسج جانا چاہیے. 1.5 ارب انسانوں کی بات ہے, آپ کی جذباتی باتیں نہیں چلے گی. اس کو بھی ہوش کے نام لینا چاہیے. دونوں ایج بھی قوت ہے اس کو بھی, اور ہندوستان کے سارے لوگوں کو عقل کی بات کرنا چاہیے, امن کی بات کرنا چاہیے. بندوق بس جنگیں تو ہمارے پہلے بھی ہوئی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. ایک اچھی میسج گئی کہ ہم بولتے ہیں کہ 1.5 ارب انسانوں کی بات ہے, انسانوں کی بات کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک. بتاتے چلیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیلی فون لائن پہ پروگرام کے دوران ہی انجینئر حامد الحق خلیل صاحب سے, جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے, ان کو بھی ہم فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سینیٹر سلیم ضیاء صاحب, ایک طرف تو یہ تاثر ہے, اور کافی حد تک یہ تاثر درست ہے, کہ ہماری حکومتیں بھی خارجہ اور دفاع پالیسی بنانے کا اختیار نہیں رکھتی. تو عمران خان کے تھوڑا سا اگر ہم ڈیولز ایڈوکیٹ ہو جائیں تو عمران خان کی یہ بات کتنی غلط ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے کیا ہو جائے گا, جبکہ پالیسیاں کہیں اور بنتی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں, یہ جو ابھی ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں نا, وہ کشمیر اسپیسیفک ہے. کشمیر میں ایک چیز ایسی ہو رہی ہے کہ جس میں پچھلے 90 دن سے, جیسے آپ کو سب کو علم ہے, اب تو بات یہ کافی عیاں ہو چکی ہے, کئی جگہ ڈسکشن میں آ چکی ہے, 90 دن سے کرفیو ہے.
150 آدمی شہید کیا جا چکا ہے، 1000 آدمی تقریباً اس وقت زخمی ہے جن کو پیلٹ گن سے ان کے زخم ہیں اور وہ بیچارے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کشمیری عوام کے ساتھ بھی ایک پیغام ہے ان کے لیے؟ جی بالکل، جیسے بھی شاہد سعید صاحب نے کہا کہ بیسکلی دیکھیں نا، یہ چیز تو بار بار کہنی پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اے پی سی میں کہی گئی یا یو این او میں جا کے نواز شریف صاحب نے بہت بہترین کیس پیش کیا، اسی طرح اے پی سی میں تمام سیاسی پارٹیز نے چھوٹی موٹی تنقید کے علاوہ سب نے یہ کہا کہ جناب ہم کشمیر کے مسئلے پر، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں۔ چلیں یہ آج بھی یہی بات ہوئی، آج بھی یہی بات ہوئی، اور بات اچھی رکھی کہ اگر کاش عمران خان صاحب آ جاتے تو اچھا ہوتا، لیکن ان کا پتہ نہیں چلتا، وہ تو یو ٹرن کے ماسٹر ہیں۔ کبھی پرسوں تک بہت اچھی بات رکھی کہ جناب وہ پرسوں تو جو نواز شریف صاحب نے اے پی سی کال کی تھی اس میں تو آ گئے، اپنا آدمی بھیج دیا، وہ ایک سیاسی فورم، تعریفیں بھی کی۔ آج جو پارلیمنٹ جہاں پر فیصلے ہونے جو اصل جگہ ہے، آئینی جگہ ہے، وہاں پر آدمی نے، وہاں پر انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ اور اس کی ایک وجہ مجھے جو سمجھ میں آئی کہ پرسوں جو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجا، وہ بعد میں بڑا پچھتاتے ہوں گے، وہ سٹیچر بڑھ گیا ہوگا، بہت سٹیچر بڑھ گیا، اور اس نے بڑا اچھا کیس پلیڈ کیا، اس نے بڑی میانہ روی سے کام لیا، بہت ہی اس نے ایک اچھے دلائل دیے اور اس نے دونوں طرف کی بات کی۔ اور جناب سینیٹر، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں ایک دوسرے انداز میں، کہ آپ تو پارلیمنٹ کے ذریعے، ایک پوری مشترکہ پارلیمنٹ کے ذریعے بھارتی حکومت کو بھی پیغام دے رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی یکجہتی کر رہے ہیں، مگر یہ پیغام اور یہ یکجہتی کیسے آپ کنوے کر رہے ہیں جب کل وقتی وزیر خارجہ بھی نہیں ہے، کل وقتی وزیر دفاع بھی نہیں ہے؟ تو اس طرح کی پارلیمنٹ کی تقریروں سے آپ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو کل وقتی وزیر خارجہ، وزیر دفاع نہیں لگانا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، ہمارے اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں مقبوضہ ہمارے پاس یقینی طور پر اس وقت وہ ایک وزیر خارجہ نہیں ہے، لیکن مشیر خارجہ ہیں اور وہ بہت تجربہ کار ہیں، سراج عزیز صاحب جو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کا مشورہ ہر جگہ کام بھی آتا ہے، وہ مشورہ بھی دیتے رہتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ پلس ہماری جتنی ایمبیسیز ہیں وہ اس وقت اوور ٹائم کام کر رہی ہیں، ان کے امبیسڈر جو ہمارے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس وقت آپ کی حکومت کو وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کل وقتی کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت تو ہے اور وہ کام کر بھی رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہے، لیکن ظاہر ہے اس میں۔ ہاں جی، آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ سے کیا فائدہ ہوا؟ خورشید شاہ نے یہ بات ڈسکس کی ہے، بالکل یہ اچھی بات ہے نا، مطلب اگر یہ نہیں ہوتا اب اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار ہمارے پاس کل وقتی وزیر خارجہ کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، جو پیغام آپ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دینا چاہ رہے ہیں وہ کل وقتی وزیر خارجہ اور کل وقتی وزیر دفاع کے ہوتے ہوئے زیادہ مؤثر انداز میں نہیں جائے گا؟ نہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے پچھلے 70 سال میں کئی وزیر خارجہ آئے، کئی وزیر دفاع آئے، کیا کر دیا۔ دیکھیں ہمارے پاس جو کیس ہے نا، تو عمران خان غلط تو نہیں کہہ رہے نا سلیم ضیاء صاحب؟ پالیسی اگر کہیں اور بننی ہے، کئی وزیر خارجہ آئے اور گئے، نہیں تو پھر وہ غلط تو نہیں ہے؟ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یو این او کی جو ہٹ درمی ہے اور یو این او کی جو وہ ہے اس کی وجہ سے، یہ نہیں عمران خان صاحب تو ان کا تو ڈسکشن میں لانا بھی بات۔ ایک بریک لیتے ہیں بلوچ صاحب، بریک کے بعد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے براہ راست سینیٹر صابر بلوچ نے، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی۔ صابر بلوچ صاحب، آپ نے سنا سلیم ضیاء صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کل وقتی وزیر خارجہ اور کل وقتی وزیر دفاع جو ہیں ان کے نہ ہونے کے باوجود ہماری ایمبیسیاں کام کر رہی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو پارلیمنٹ سے میسج گیا ہے وہ میسج مؤثر ہے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ان دو وزارتوں کے کل وقتی سربراہان نہیں ہیں۔ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے مسیح صاحب کہ یعنی گورنمنٹ کا ایک شخص بڑا ذمہ دار سینیٹر ہے اور وہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پہلے بھی کتنے فارن منسٹرز رہے ہیں، یا یہ رہا ہے وہ رہا ہے۔ یہ دیکھو، اب ایک چیز آپ نے محسوس کیا ہے مجید بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک چیز آپ نے محسوس کیا ہے کہ اب 3 سال 3.5 سال ہو گئے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو، لیکن لگتا ایسا ہے کہ نواز شریف اس دفعہ حکومت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، ہی از ناٹ انٹرسٹڈ، کہ وہ کسی چیز میں اس کا دلچسپی نہیں ہے، وہ کسی چیز کو سیریس لے نہیں رہے، وہ اپنے کیبنٹ کو سیریس نہیں لے رہے، وہ پاکستان کے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کو جو ہے نا وہ سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ یہ سلیم ضیاء صاحب آپ کی باتوں کو سیریس نہیں لے رہے، یہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں آپ کی باتوں کو۔ دیکھیں، بلوچ صاحب کے لیے بڑا احترام ہے، ہمارے سندھ کے ہیں، ہمارے بھائی ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ میری بات تو کمپلیٹ ہو رہے تھے، وہ بات کر لیں ہاں بالکل، میں تو سمجھا شاید بات ختم ہو نہیں گئی، بات کریں ضرور نہیں دیکھو نا، میں کہتا ہوں کہ لیڈرشپ سے کسی ملک کی اس کی ریکگنیشن کسی ملک کی اس کی لیڈرشپ سے ہوتی ہے، اس کی عزت، اس کا احترام عالمی فورم پہ اس کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے، اب آپ دیکھیں کہ مجھے میں ڈیلیگیشن میں گیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں 95 میں، آپ یقین کر لیں بتی صاحب، کمال جو صاحب ہمارے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو تھے وہاں پہ، اچھا وہاں پہ ہم نے دیکھا، لوگوں سے پوچھا، دنیا کے دوسرے جو ڈیلیگیٹس کے لوگ آتے تھے وہاں پہ، وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہم لائبریری میں جا کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریروں کو نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ یہ یعنی اور جس یعنی بلوچ صاحب اگر بھٹو صاحب کو آپ مقابلہ موازنہ کریں گے تو پھر تو آپ کو زرداری صاحب سے بھی ان کا موازنہ کرنا پڑے گا، ان باتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ایک بڑا اسپیشل ایک پرسنالٹی تھی، ہمارے پاس نواز شریف سے ان کا موازنہ نہیں کریں گے۔ سر دیکھیں نا، زرداری صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کا بھی ایک جو ہے نا ایک فارن منسٹر تو ہمارا تھا، ایک ہماری اچھی ٹیم تھی، اچھا اور اب سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ اچھا دوسری بات آپ کو ایک بات بتاؤں، ایون پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے، اچھا ہمارے پرائم منسٹر تو خیر گیلانی صاحب تھے، لیکن بہت سارے ایشوز پہ زرداری صاحب، ایون چیئرمین بلاول صاحب، فارن پالیسی ہو، انٹرنل پالیسی ہو، انٹرنل پالیٹکس ہو، وہ ہر بات پہ اپنے پارٹی کے سینئر سے لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، فیصلے بھی وہی کرتے تھے جتنا کر سکتے تھے۔ بٹ اینی وے ہمیں بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ انجینئر حامد اللہ خلیل صاحب بھی موجود ہیں۔ حامد اللہ صاحب، جی بلوچ صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ حامد اللہ صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ جو کرنا چاہیے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو موقع لڑائی میں یاد نہ آئے وہ بعد میں اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، تو لڑائی تو رنگ کے اندر ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو باتیں عمران خان صاحب کہہ سکتے تھے، پہلے وہ وزیر اعظم نے جب پاناما کے اوپر اپنی تقریر کی تھی تو اس کا بھی جواب دینے کی بجائے وہ آپ لوگ واک آؤٹ کر گئے تھے، ادھر بھی نہیں کی۔ اب پھر جہاں پارلیمنٹ میں آپ کو بولنا چاہیے تھا، حامد الحق صاحب آپ نے وہ بھی بائیکاٹ کر دیا، اور شاہد سید صاحب کہہ رہے ہیں آپ اے پی سی میں تو آپ شریک ہو گئے، وزیر اعظم کی سربراہی میں بیٹھ گئے، ایک آئینی فورم ہے، اس آئینی فورم کا بائیکاٹ آپ نے کر دیا، تو یہ کون پالیسیاں بنا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ یہ اس پارلیمنٹ میں ہم جب آئے تھے تو بڑے مطلب ہے کہ امیدوں سے آئے تھے کہ ہم کچھ ڈیلیور کریں گے اور ہمیں کوئی سنے گا اور ہماری باتوں کو کوئی غور سے آگے بڑھائے گا بھی، لیکن یقین کرے کہ بالکل اس پارلیمنٹ کو مطلب ہے کہ جو توقیر اور جو عزت ہے وہ ہم پارلیمنٹیرین ہی نہیں دے رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو فرنٹ رو پہ نواز شریف کا جو رو ہے اور ادھر جو اپوزیشن کا جو رو ہے، بس یہی لوگ سارا دن بولتے رہتے ہیں، اور بیک بینچر تو بیچارے بٹن دبا دبا کے سارے بٹن ہم نے خراب کر دیے ہیں، ہم نون لیگ کے بھی ممبروں نے اور اپوزیشن کے ممبروں نے بھی۔ ہم نے یہی 6 مہینے اسی اسمبلی کے فلور پر باقاعدہ ایک مطالبہ کیا ہے کہ پاناما لیکس میں ہم پہلے سنتے تھے کہ 22 خاندانوں پر پاکستان کا راج ہے، اب پاناما لیکس نے ظاہر کر دیا ہے کہ 480 لوگ ہیں۔ اب وہ 480 لوگ سارے جو ہے نا اس پہ ثابت ہے کہ انہوں نے یہ شور کمپنیاں ہیں اور یہ ان کے ایسٹ و جائیداد ہے۔ ابھی تک 6 مہینوں میں انہوں نے حکومت کے وقت میں کچھ بھی نہیں کیا، کسی ادارے نے کوئی حرکت نہیں کی۔ تو اب یہ پیغام جو آپ اسمبلی کے فلور پر کشمیر کے لیے انڈیا کو دینا چاہتے تھے، وہ ہم نے ریون کے دروازے پہ پہنچ کر نواز شریف کو سمجھایا ہے کہ ایسے آواز دے دو جس طرح عمران خان دے رہے ہیں۔ وہی آواز ہم نے دے دی اس کے مودی کو کہ آپ پاکستان کے عوام اور فوج اور سب ایک پیج پر ہے، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ پھر اے پی سی کے اجلاس میں ہمارے قریشی صاحب چلے گئے اور وہ بھی انہوں نے بھی اپنی رائے دے دی۔ اور وہاں کیوں گئے؟ سوال یہ ہے کیوں قریشی صاحب کو بھیجا؟ اگر آپ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتے، کیا وہ ایک غلطی تھی؟ مانتے ہیں آپ؟ وہ آل پارٹی کانفرنس تھی۔ اچھا، تو یہ تو آئینی فورم ہے، پارلیمنٹ کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو آئینی فورم ہے جہاں سے آپ پی اے ڈی اے لیتے ہیں، تو آپ آل پارٹی کانفرنس میں چلے گئے۔ سر آج کی پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھ لو نا، وہ کودا پہاڑ نکلا چوہا، انہوں نے سارک پہ باتیں کی اور وزیر خارجہ پہ باتیں کی ہے۔ اصل بات تو کشمیر ایشو تھا، تو سب کوئی جا کے ہمیں تو پتا ہے کہ نون لیگ کا یہی مسئلہ ہے
کہ وہ کیبنٹ میٹنگ بھی 6 مہینوں میں نہیں بلاتے. تو پھر وزیر خارجہ کے پوسٹ پر خواہ 1 گھنٹے کی بحث ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے سار کانفرنس پہ بحث ہوئی. تو مطلب کہ کوئی تعمیری بات نہیں ہوئی. جو میسج ہم نے دینا تھا وہ ہم نے مودی کو ریونت سے اور اپی سی سے دیا. حامد الحق صاحب، اب جب کہ آپ کی پارٹی نے اعلان کر دیا کہ آپ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے، تو آپ نے استعفیٰ لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لیا ہے؟ حامد الحق خلیل استعفے کے لیے تیار ہے؟ بالکل 100% تیار ہے، اور میرے خیال میں سب سے پہلے میں پہلے بھی اور آج بھی میں پہلے تیار ہوں. پہلے واپس کیوں لیا تھا اگر یہ پارلیمنٹ ایسی تھی تو؟ دیکھیں جی وہ تو مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی بات، اور پورے ٹی اے ڈی اے تنخواہوں کے ساتھ لیا تھا باوجود اس کے کہ آپ غیر حاضر رہے. وہ تنخواہیں ہم نے جمع کر دی ہے اسپیکر صاحب سے. آپ کا ہم کرا سکتے برائے مہربانی میں آپ کے ذریعے تمام میڈیا والوں کو بات کرتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے، میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم کے فلڈ ریلیف فنڈ میں وہ 10-10 لاکھ روپے جمع کرائے. چلیں ٹھیک ہے. اس وزیر اعظم کے تعینات کردہ کے پی کے گورنر پہ، ان کے نیچے کام کرنے پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نا؟ دیکھیں جی وہ تو ہمارے اپنے علاقے کا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گھر والی ہے. چلو چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ حامد الحق خلیل صاحب. شاہ سید صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں تحریک انصاف تو اب پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی، مگر انہوں نے جو یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، حکومت نے بھی پاناما کے حوالے سے کوئی پروگریس شو نہیں کی. کیا یہ ان کی جینوئن ڈیمانڈ نہیں ہے؟ آپ کے پروگرام میں ایک بات کہا تھا، ایک لفظ ہے بیچ میں خواہ. اپوزیشن خواہ پرائم منسٹر کو پھنسانا چاہتے ہیں، اور حکومت پرائم منسٹر کی جو پارٹی ہے وہ خواہ پرائم منسٹر کو چھوڑانا چاہتے ہیں. لفظ خواہ کا جنگ ہے. تو آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ آپ کون سے خواہ کی طرف؟ ہم ہیں یا آپ درمیان والے خواہ کی طرف؟ میں بتا دوں نا، ہم پاناما کے نہیں ہیں، ہم افشور کمپنیوں کے. افشور جہاں پر بھی ہے، صرف ایک جگہ نہ ہو. چلیں اس پہ تو اعتراض نہیں. خان صاحب شروع کریں، آگے چلیں. نہیں ہے نا اعتراض. یہ جو ابھی بل آیا ہوا ہے یہ تو صرف پاناما میں، جو پاناما میں اگر کسی کے اکاؤنٹ ہے، یعنی اگر حبیبی سے چوری ہوئی ہے وہ چور ہے، اگر نیشنل بینک یو بی ایل دوسرے چوری کرے وہ چوری نہیں ہے. بہرحال آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا احتساب ہو، اکراس دی بورڈ ہو، سب کے خلاف ہو. وہ ججوں کے خلاف بھی ہو، جرنلسٹوں کے خلاف بھی ہو، وہ سیاستدانوں کے خلاف ہو. پہلے ہم سے شروع ہو. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور افشور اکاؤنٹ جہاں پر بھی ہو، پاناما میں نہیں، لوگوں کی اور ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں، اب چلیں یہ مشترکہ اجلاس تو ہو گیا، کل بھی ایک سیشن ہے. یہ بعد عوامی نیشنل پارٹی بطور ایک سیاسی جماعت پاناما کے حوالے سے حکومت کو سنجیدگی سے تحقیقات کے لیے کیسے مجبور کرے گی؟ ابھی بھی ہم نے ہی یہ کہا تھا، ورنہ یہ تو ریٹائرڈ جج کو لا رہے تھے. ہم نے بولا نہیں، یہ اختیار آپ کو نہیں ہے. یہ اختیار چونکہ آپ پہ الزام ہے، یہ ہماری مرضی ہے. سٹنگ چیف جسٹس اب ٹی او آر بنانا ہے. اگر یہ دونوں طرف اپوزیشن حکومت ہمیں اور آپ کو اختیار دے، میں 1 گھنٹے میں بنا کے دے سکتا ہوں. وہ بل جو پیش ہے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ وہ جو اس بل میں اگر لفظ صرف پاناما کا ہوگا نہیں کروں گا، اگر لفظ افشور لکھا ہوا تو پھر کروں گا. ٹھیک ہے. سلیم ضیاء صاحب، یہ ایک بڑی بنیادی سی بات ہے. دیکھیں یہ اجلاس تو یہ حقیقت ہے اور تاریخ کا حصہ ہے کہ ماضی میں بھی ہوتے رہے. ٹھیک ہے، ایک اچھا پیغام پوری دنیا کو چلا گیا کہ پوری قوم متحد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا کو یہ جاننے کے لیے اس مشترکہ اجلاس کا وہ انتظار نہیں کر رہی تھی. دنیا کو پتہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کشمیر کے معاملے پہ متحد ہے. کوئی اختلافات نہیں. آپ اس کو اجلاس کو بڑا بلیٹل کر رہے ہیں. بلیٹل نہیں کر رہے ہیں. نہیں بلیٹل نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس اجلاس سے پہلے بھی قوم متحد تھی. لیکن آپ یہ نہ فرمائیں کہ تھا کسی کو. نہیں، آپ یہ نہ فرمائیں کہ دنیا اس کا انتظار کر رہی تھی. دنیا بالکل سننا چاہتی ہے. یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، تمام سیاسی پارٹیز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ مہربانی کریں، یہ اس کے لیے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کام کر. انڈیا میں سارے اخبار بھرے ہوئے ہیں کہ جناب یہ جو کارروائی ہوئی ہے، کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے، جوائنٹ اجلاس جو یہ اے پی سی ہوئی ہے، اس پر بہت بات ہوئی ہے. یہ جو آج آپ کا اجلاس ہوا ہے اس پر بہت بات ہو رہی ہے انڈین پریس میں. کیا بات ہو رہی ہے؟ خان صاحب کے حوالے سے وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، خود ہی دیکھا ہوگا. انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کو بلکہ بڑھا رہے ہیں. وہ تو ان کی تعریفیں کر رہے ہیں خان صاحب کی کہ جناب دیکھیں انہوں نے بھی کنڈیم کر دیا ہے. میرے خیال میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس اجلاس سے کچھ نہیں نکلا، اور خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ تو دونوں ایک بات کر رہے ہیں نا. وہ انہوں نے تو بات کرنی ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو بات کرے گا ایک. اور عمران خان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اجلاس کی اپنی ایک بڑی اہمیت تھی، اس کو آپ اتنا بلیٹل نہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اہمیت ہے. دیکھیں اہمیت ضرور ہے، وہ چھوٹی سی بھی کوئی انجمن ہوتی ہے. دیکھیں سر، چھوٹی سی انجمن ہوتی ہے نا، اس کا بھی اجلاس ہونا تو اس کی بھی ایک اہمیت. کیا آپ اس اجلاس کے بعد ہمیں کل وقتی وزیر خارجہ وزیر دفاع مل جائیں گے؟ ملنا چاہیے. میں نے تو اگری کیا، ملنا چاہیے، ضرور ملنا چاہیے. کیوں نہیں؟ آپ کہہ تو رہے ہیں. صاحب ان کو کہہ دیں اپنی گورنمنٹ کو تھوڑا سمجھائیں. جی
اچھا میں یہ بلوچ صاحب نے بات کی تھی، بات کیونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، سلیم صاحب بات کر لیں پھر آپ کے پاس. بلوچ صاحب نے ایک بات فرمائی تھی، ان کہا کہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی نواز شریف صاحب سیریس نہیں لگتے. بلوچ صاحب خدا کا خوف کرے، میں مجھے بات کرنے دیں، آپ نے بات کر لی، بات کرنے دیں. دیکھیں 2014 کے الیکشن کے بعد جتنے الیکشن ہوئے لوکل باڈیز، وہ سویپ کیے نواز شریف مسلم لیگ نون نے، وہ سویپ کیے گلگت بلتستان میں. یار خوش خاموش رہنا بھائی، آپ میں آپ کے وقت میں نہیں بات کی میں نے. جی بلوچ صاحب آپ کے پاس. اچھا دوسرے وقت گلگت بلتستان میں بھی اسی طرح ہوا. کشمیر میں بالکل وہاں ان کی سٹنگ حکومت تھی، ضمانتیں ضبط ہو گئیں ساروں کی، ختم ہو گیا وہاں پر. جتنے بائی الیکشنز ہوئے اس میں پاکستان مسلم لیگ نے جیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوسری چیزیں کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جا کے، جو آپ کے پروگرام کا نام ہے کہ یہ پیپلز پارٹی، ان کی قیادت اپنے گریبان میں جا کے کہ سندھ میں کیا کر رہے ہیں، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے، وہاں کیا تشدد ہو رہا ہے، تھر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، بنیادی چیز نہیں مل رہی ہے. وہاں پر اس وقت کراچی کے انہوں نے 25 سال حکومت کی ہے سندھ کے اندر. وہاں پر جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ یہ ملوث رہے ہیں، ہینڈ ان گلو رہے ہیں، ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے دونوں نے. اور آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اتنی ہی شامل ہے جتنی ایم کیو ایم. سلیم صاحب یہ سندھ کے حوالے سے سوال تو بڑا سنجیدہ ہے، اور جو کراچی میں آج اسلحے کی کھیپ پکڑی گئی ہے یہ بھی بڑی حیران کن ہے. اگر سندھ میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں تو پھر واقعی اس مشترکہ اجلاس کا کوئی فائدہ تھا، مگر جو حالات صوبائی سطح پہ. صاحب پلیز آپ میری بات سنیں، پلیز میری بات سنیں متی بھائی. جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے یہ ایک بات کہنا پڑتا ہے کہ ہم پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، سیاسی بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں ضیاء صاحب جو نا وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئے. نہیں آپ نے کہا نا وہ سنجیدہ نہیں ہے، آپ نے بات شروع کی. کہا وہ سنجیدہ نہیں ہے، سٹنگ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں آپ وہ الیکشن میں آپ کو بات کر. اب تو آپ سنیں ضیاء صاحب. جی جی بلوچ صاحب. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھو اب آپ نے فرمایا کہ جی آپ نے گلگت بلتستان میں سویپ کیا ہے. بات سویپ کرنے کی نہیں ہے، الیکشن ہارنے جیتنے کی بات نہیں ہے، لیکن جو پولیٹیکل کام پیپلز پارٹی نے کیا اس کو اتنے زمانے میں کیا آپ نے اس کو پروونشل اسٹیٹس دیا تھا یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دیا تھا؟ یہ بات لوگوں نے نہیں ایکسپٹ کیا، لوگوں نے جو کام آگے بڑھے اس پر اس کو ووٹ دیا نواز شریف. لیکن یہ الیکشن پیپل پارٹی کی قوانین لیکن دیکھو یہ گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں، یہ سرکار کے کام ہوتے ہیں، حکومت کو اپنے حکومتی کام کرنے پڑتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومتی کام کرپشن لے ڈوبی نا ان کو اصل میں، کرپشن لے ڈوبی. کرپشن آپ نے بات کر دی بلوچ صاحب، بات کرنے ہوگی، وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. صحیح صاحب ون لائنر. جی یہ صابر بلوچ بھائی سندھ میں ابھی جو رینجر نے اچھے کام کیے ان کو کنٹرول کرے، سندھ کو خوشحال کرے، سندھ میں بات کر رہے ہیں. یہ چائنا کوریڈور جناب زرداری صاحب نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، یہ پیپل پارٹی کا کارنامہ ہے. ایگریمنٹ ہو چکا تھا زرداری صاحب کے پیپل پارٹی کا کارنامہ ہے. آپ نے کیا کیا 3 سال میں؟ آپ کی معلومات میں آپ بتائیں نا، میں تو آپ کو میں وہ سیاسی چیزیں، وہ پولیٹیکل باتیں، وہ ریفارمز، وہ سب چیزیں تو آپ کو گنا رہا ہوں. جی جی سنا نہیں. بہت شکریہ صابر بلوچ صاحب اور سینیٹر سلیم ضیاء صاحب، سینیٹر شاہی سید صاحب. بات صرف اتنی سی ہے، کل بھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اور کل بھی ہم اس اجلاس میں دنیا کو کشمیر کے حوالے سے ایک اہم پیغام دے رہے ہیں. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیغام ہماری حکومت دنیا کو دے رہی ہے اس پیغام کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کل وقتی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع تعینات کرنا یہ بھی بہت لازمی ہو چکا ہے، اور کسی کے لیے نہیں تو کشمیر کی خاطر ہی صحیح. اپنے گربان سے اتنا ہی. متی اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.